अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। आज हम इंशाअल्लाह ताला फ़हमुल कुरान के सिलसिले का लेसन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम आज सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तू गज़बनाक हुआ, जो रास्ता गुम कर बैठे। सूरह फातिहा को अगर हम बेसिकली देखें तो ये मुकम्मल तौर पर एक दुआ है। आगाज़ में अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द व सना के बाद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मदद मांगते हुए जो सबसे अहम तरीन दुआ हमें सिखाई जा रही है, जो इस पूरी सूरत का जिस्ट है, वो है आज की आयत। आज की आयत में हम देखेंगे अल्लाह ताला ने हमें मांगने का अदब सिखाया है। दुआओं में सबसे अहम दुआ सिखाई है। किसी भी मोमिन के लिए ये दुआ उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में कौन सी दुआ सिखाई। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना दिखा हमको, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, हमको सीधा रास्ता दिखा। पहले इसके अल्फाज पे गौर कर लेते हैं। इहदिना का जो लफ्ज़ है ये हा दाल और या से निकला है, जिसका मानी होता है गाइडेंस, यानी गाइड अस, हमें रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता, कैसा रास्ता, ये रास्ता हमें कौन दिखाएगा? इसका जवाब है अल्लाह। अब सवाल ये आता है कि अल्लाह ही क्यों हमें ये रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि वो हमारे रब है। उन्होंने हमें भी बनाया, उन्होंने इस दुनिया को भी बनाया। वो जानते हैं इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया से गुज़र कर आखिरत तक पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते की और किस तरीके की ज़रूरत है। अस्सिराता का जो रास्ता है, लफ्ज़ है, वो सौद रॉ और तौ से निकला है। सिराता रास्ता, खुला और बड़ा रास्ता। इसकी मिसाल आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी हाईवे हो जिसमें एक ही वक्त में कई गाड़ियों की लेन बन सकती हों, और ऐसा रास्ता जो सबको लेकर चलता हो कि आए और हमारे साथ शामिल हो जाए। इहदिना दिखा हमको, अस्सिराता रास्ता, मुस्तकीम सीधा। मुस्तकीम ऐसा रास्ता जो कि बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं, मोतदल बिल्कुल। जब हम बाज़ वक़्त किसी रोड पर चढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कितनी अच्छी रोड है, कितनी स्मूथ है, गाड़ी चलाते पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट रास्ता। तो ये रास्ता असल में कौन सा रास्ता है? दीन का रास्ता। रहनुमाई कर हमारी किसके तरफ? रास्ते की तरफ। अब ये जो हिदायत का लफ्ज़ है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हादा या से निकला है हिदायत देना। इसका मानी है किसी को नरमी और शफ़क़त के साथ रास्ता दिखाना। तो ए अल्लाह हमें शफ़क़त और नरमी के साथ रास्ता दिखा। ना सिर्फ हमें रास्ता दिखा बल्कि हमारे रास्ते पर हमें उस रास्ते पर चला भी दे। हिदायत का असल मानी क्या है? न सिर्फ रास्ते की तरफ रहनुमाई करना बल्कि रास्ते पर चला भी देना और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। हिदायत के दो मानी हैं, रास्ता बताना और रास्ते पर चलने की तौफीक भी दे देना। रास्ता बताने को कौन सी हिदायत कहते हैं? हिदायत इरशाद। और रास्ते पर चलने की तौफीक देने को कौन सी हिदायत कहते हैं? हिदायत तौफीक। हिदायत की दो इकसाम होती हैं,
ایک ہوتی ہے عام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں ساری مخلوقات کو دی ہوئی ہے، جس ہدایت کی بنا پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کائنات میں تمام چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں، سورج اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، بارش اپنے وقت پر آتی ہے، دن رات، آسمان، زمین، کائنات میں ہونے والی تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں، وہ اللہ کی عام ہدایت کی وجہ سے وہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی رک نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں صبح اپنے ٹائم پر دن نکلا، رات اپنے وقت پر رات ہوئی، تو یہ سب کس کی ہدایت سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے جو اس نے تمام مخلوقات کو دی ہوئی ہے۔ ایک ہوتی ہے خاص ہدایت، یہ خاص ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتے ہیں جو کہ ایمان اور نیکی کے راستے کی توفیق میں صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی اور ہدایت کا راستہ سجھا دیتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا بھی دے، اور ہمیں اس سیدھے راستے پر چلانے کے بعد منزل تک پہنچا بھی دے۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ یہ وہ واضح راستہ ہے جو اللہ اور اس کے دین، اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کے دین کا راستہ، یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم قرآن ہے، اسلام ہے، ہمارا دین ہے جو ہماری پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو ہدایت پر ہیں، تو ہم ہدایت کیوں مانگیں؟ بے شک ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ہر روز ایک نیا دن ایک نئے چیلنج کے ساتھ آتا ہے، ایک نیا واقعہ کئی نئے سوالات چھوڑ جاتا ہے، ایک نئی صبح ایک نئی مشکلات کے ساتھ آتی ہے، ایک نیا دن ایک نئے چیلنجز کے ساتھ آتا ہے۔ ان چیلنجز کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہمیں نئی ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی ہدایت مانگنے کی دعا کس لیے؟ تاکہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے نفس بھی حائل ہوگا، شیطان بھی آئے گا، دنیا کی محبت بھی ہوگی، دنیا اپنی طرف کھینچے گی، اللہ کی طرف نہیں آنے دے گی۔ تو اس راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہر وقت ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، مجھے اس راستے پر چلا دیں، اور مجھے اس راستے پر چلاتے ہوئے مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے جنت تک پہنچا دیں۔ ہدایت دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اصل میں وہی ہدایت پانے والا ہے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اس میں سیدھا ہم نے چلنا ہے، اور سیدھا چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اس صراط مستقیم پر چلا جس پر وہ لوگ چلتے رہے جن پر تو نے اپنا فضل کیا، جن پر تو نے اپنا کرم کیا۔ انعام یافتہ پانے والے لوگ، انعام پانے والے لوگ کون سے لوگ تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا۔ علم حاصل کرنے والے لوگ، علم پر عمل کرنے والے لوگ۔ تو یہ تین گروہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، جنہوں نے جو صراط مستقیم پر چلے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ پہلے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ صراط مستقیم پر چلے، اس پر جمے رہے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نیک لوگ تھے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، نبی تھے، سچے لوگ تھے، علم حاصل کرنے والے لوگ تھے،
عمل کرنے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ دوسری کیٹیگری المغضوب علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ ان کو اللہ نے علم تو دیا لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب میں جھوٹ ملا دیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی کتاب میں تحریفات کیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان کے پاس علم تو تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا۔ یہ اس رستے پر چلے لیکن اس رستے پر چلتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی من مانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کو ناراض کیا۔ جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور تیسری کیٹیگری کن کی ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ الضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو چل تو پڑے لیکن انہوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، حق سے لا علم رہے، نہ ان کے پاس صحیح علم تھا اور نہ ہی ان کا عمل درست تھا۔ اس لیے صحیح علم کے لیے، صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ صراط مستقیم کو انہوں نے دیکھ تو لیا لیکن یہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے، چلے تو صحیح لیکن یہ منزل پر نہیں پہنچے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہدایت مانگی گئی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نافرمانی کی، گمراہ ہو جانے کی، اللہ کے غضب کی، اور مانگا کیا گیا ہے؟ اللہ کی ہدایت، اللہ کی مدد، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے زندگی میں بھی جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہم سیکھیں گے، لیکن سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم چیز سیکھنے کے لیے ہے وہ ہے سورہ فاتحہ میں دعا کے آداب۔ جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا کہ دعا میں سب سے پہلے جو ہمیں چیز سکھائے گی فاتحہ میں وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر سب سے آخر میں سب سے نافع ترین دعا جو ہمیں سکھائی گئی اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو راضی ہو گیا۔ اور آپ اگر غور کریں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 6 ناموں کا ذکر ہے، اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم، مالک اور الملک۔ سورہ فاتحہ ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے دلوں اور ہمارے جسم کے لیے بھی، ہماری روح کے لیے بھی۔ آخر میں سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرتے ہوئے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو آمین کے ساتھ اس کا اختتام کریں، کیونکہ آمین فاتحہ کا حصہ ہے۔ جب بھی آپ آمین کہیں گے تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب امام آمین کہے تو پیچھے مقتدی بھی آمین کہیں، اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب بھی ایک آمین دوسری آمین سے مل جاتی ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ آمین کہتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ خط پر مہر لگا دیں، اور جب خط پر سٹیمپ لگ جائے تو پھر کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ تو جب سورہ فاتحہ کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو یہ آپ کے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ ضرور یہ دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھی سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے وہ سکھا دے جو ہمارا رب ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اسے ہماری زندگی میں شامل کرے۔ جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں سورہ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور نئی صورت کو بھی جاننے کی
کوشش کریں گے۔ امید ہے رمضان چونکہ قریب قریب ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ ہم رمضان کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کوشش کریں شعبان میں 15 شعبان سے پہلے پہلے جو بھی آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں، اگلے سال کے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے انہیں مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم کرے اور ہمارے لیے اس کو پڑھنا اور پڑھانا آسان کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔